बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मुहम्मद वाला आलिहि वसहबी वसल्लम। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने तर्जुमतुल बाब कायम फरमाया, बाब कौल रजुल फाततन सलाह। किसी शख्स का ये कौल करना, ये बात करना, फाततन सलाह, हमारी नमाज फौत हो गई है। ये कहना कैसा है? ये कहना कैसा है? ये बस एक सिर्फ लफ्ज़ी लिहाज से है बात, बाकी कोई मानवी लिहाज से इसमें कोई मसला नहीं है। नमाज रह जाए तो उसको किन लफ्ज़ों से ताबीर करना है, ये इतना ही इख्तिलाफ है इसमें। हज़रत सैयदना इब्ने सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुनासिब नहीं समझते थे फाततन सलाह का जुमला बोला जाए, नमाज रह जाए तो उसके लिए ये कहा जाएगी नमाज फौत होगी। वो कहते थे कि चाहिए कि ये कह दे लम नुदरिक, हमने नमाज पाई ली, नमाज पाई। ये सिर्फ लफ्ज़ों का ही मसला हो गया, लम नुदरिक पाई नहीं है। लेकिन हज़रत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका कौल तो जिक्र कर दिया। कौल जिक्र करके कहते हैं वह कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असह हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हर लिहाज से असह है, ज़्यादा सही है, दुरुस्त है। तो हदीस पाक के अंदर फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लफ्ज़ जो है ना फातत का नमाज के लिए बोला गया, ये नीचे वाली हदीसों में आ रहा है। वो फिर ये है कि हज़रत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगरचे इब्ने सिरीन साहब ने एक अपने अंदाज में बात कर दी है, लेकिन ज़्यादा सही तो है कि इसमें कोई हरज है। हाँ, ये बोला जा सकता है नमाज जो है फौत हो गई है, नमाज रह गई है, ये बोला जा सकता है। ये कहना कि मैं नमाज पा नहीं सका या हम नमाज पा नहीं सके, तो ये गोया कि इश्तियाक, एक शौक, और रह जाने पर गोया कि एक लिहाज से हसरत भी है भी हम नहीं पा सके, हम नहीं पा सके। हाँ, ये इस अंदाज में कदरे शौक का इजहार हो जाए या ना पाने पे हसरत का इजहार हो जाए कि हमें जमात नमाज पानी चाहिए थी, नमाज में शामिल होना चाहिए था, नहीं शामिल हो सके, वो उस अंदाज में उन्होंने बात कर दी है। पर ये लफ्जी मसला है, इसमें कोई मानवी एतबार से कोई मसला नहीं। अब ये फातत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ये नहीं हुआ, इस पर ये हदीस पाक जो हज़रत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लेकर आए अपनी सनद के साथ कि उन्होंने फरमाया कि दरी असना कि हम नमाज पढ़ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दौरान कि हम नमाज पढ़ रहे थे, जबकि आपने कुछ लोगों के चलने की आवाज़ सुनी। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा माशाअनुकुम, तुम्हें क्या हो गया था, क्या मामला था? लोगों की आवाज़ आ रही थी। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया इस्ताअजलना इलस्सलाह, आका हुज़ूर हम तो नमाज के लिए जल्दी जल्दी आए हैं, जमात हो रही हो, कुछ लोग बैर से जल्दी आए, दौड़ के आए तो आवाज़ आती नहीं आती, कदमों की आहट होती है ना, आवाज़ होती है। तो आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तफ़ालू, ऐसे ना किया करो, ऐसे इज़ा अतैतुमुस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए आओ तो फ़अलैकुमुस सकीना, तुम्हारे ऊपर सकीना होना चाहिए, वक़ार और एहतराम, नजर आए कि अल्लाह की हुजूर हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। समझ आ रही है? यानी ज़ाहिरी हालत जो है वो भी बता रही हो कि ये अल्लाह की हुजूर सरबसजूद होने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं। तो दौड़े दौड़े ना आओ, एक वक़ार और एहतराम के साथ आओ। फरमाया फमा अदरक तुम फसल्लू, जो रकाते पालो वो तुम पढ़ लिया करो। फातकुम फातिमू, ये फातकुम का जो कलमा मुबारका है ये तर्जुमातुल बाब के साथ है ना कि नमाज के लिए मा फातकुम का लफ्ज़ हदीस पाक में आया है कि जो रह जाए तुम्हारी नमाज वो पूरी कर लिया करो, वो पूरी कर लिया करो। हाँ, तो दौड़ के ना आया करो। ये मस्जिद की तरफ जब नमाज के लिए आदमी जा रहा है मस्जिद की तरफ, तो ये एहतराम है नमाज का, ताकि नमाजी की हालत भी ऐसी हो जिस पे लोग तनज़ ना करें, लोग ये ना कहें क्या हो गया, इसके पीछे को लगा हुआ था, क्या मसला था। समझ आ रही है? क्यों दौड़े दौड़े जा रहा है? आराम, इत्मीनान और वक़ार के साथ जाना चाहिए। ख़ास तौर पे फिर मस्जिद के अंदर जो चलना है ये तो बिल्कुल मतलब है मस्जिद का तक़द्दुस एहतराम भी साथ शामिल हो जाता है। इत्मीनान और आराम आहिस्तगी के साथ कदम मस्जिद में रखना चाहिए। समझ आ रही है? ये गुज़श्ता सालों में जब दहशतगर्दी के मसाइल बने तो दौरान नमाज कुछ भी आहट या आवाज़ होती तो लोगों को खदशा होता क्या हो गया,
تو ایک آدمی جو ہے پیچھے دوڑے آئے تو لوگ سمجھے کوئی دہشت گرد آ رہا ہے، یہ گویا کہ نمازیوں کی نماز میں بھی فرق آئے گا اس سے، یعنی جو موجودہ حالات ہے اس کے تحت میں بات کر رہا ہوں۔ تو شریعت مطالعہ تو ہر زمانے کے لیے ہے، تو مسجد کا احترام ہے، نمازی کا احترام ہے کہ نمازی کی حالت جو ہے نا وہ اتنے سکون اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے، وقار اور احترام کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی بندہ اس پہ طنز بھی نہ کرے، انگلی نہ اٹھائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چلے کہ حاجی، جس طرح کہتے ہیں نا حاجی صاحب جا رہے ہیں، نمازی صاحب جا رہے ہیں، پتہ چلے نمازی صاحب جا رہے ہیں۔ اس کے اسی عنوان کی مفہوم کی اور بھی احادیث مبارکہ اگلے ابواب میں بھی آ رہی ہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا یہ ترجمہ الباب قائم کہ یہ بھی اسی مفہوم میں ہے، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، بات ہو گئی نا، جو پا لو پڑھ لو، جو رہ جائے وہ پوری کر لو۔ اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے دو سندوں کے ساتھ، آخری راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چلے آؤ، وعلیکم السکینہ والوقار، فرمایا تمہارے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ اطمینان اور وقار ہو جب تم نماز کے لیے آؤ، ولا تسرعوا، دوڑے نہ آؤ، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے، جو مل جائے وہ پا لو، پڑھ لو، وہ جو پا لو وہ پڑھ لو، تو جو مس ہو جائے وہ پوری کر لو۔ اگلا باب الگ ہے، باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامہ، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اقامت کے وقت لوگ کب کھڑے ہوں جب امام کو دیکھے، جب امام کو اس میں مسئلہ آپ یہ یاد رکھیں کہ امام مسجد میں موجود نہ ہو تو جس وقت جو ہے امام کو آتے دیکھیں دوران تکبیر امام مسجد میں آتا دیکھیں تو اس وقت کھڑے ہو جائیں، تکبیر جتنی بھی پڑھی جا چکی ہو، آدھی سے تھوڑی پڑھی گئی، آدھی پڑھی گئی، آخری حصے میں ہو، جب بیر سے آتا دیکھے، جب یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر امام صاحب ہوں ہی مسجد میں تو پھر کس ٹائم کھڑے ہونا چاہیے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اس صورت میں ہے جب امام صاحب مسجد میں موجود ہیں، تو اس کے لیے فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ، عالمگیری میں، رد المحتار میں، باقی بھی فقہ حنفی کے نزدیک حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں دعویٰ کرتے ہیں فقہ حنفی کے فالور کا بننے کا، لیکن یہ ہے کہ وہ اقامت کے شروع میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کھڑے ہونا درست ہاں۔ امام اگر بیر سے آتا ہے تو وہ الگ مسئلہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ امام کو جب آتے دیکھیں کہ آ رہا ہے تو کھڑے ہو جائیں، وہ قیامت پڑھنے والا جس کلمہ مبارکہ پر بھی ہو اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا ہے، لیکن اگر مسجد میں موجود ہے تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا ہے۔ اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، جب اقامت کہی جائے، نماز کھڑی ہو جائے تو کھڑے نہ ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، یہاں تک کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارکہ مسجد کے ساتھ متصل تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے لیتے اقامت پڑھنے کی کہ آقا حضور جماعت کے لیے تیاری کریں، اقامت پڑھیں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت عنایت فرما دیتے، تو پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے کھڑے ہو چکے ہوتے، آقا حضور علیہ السلام بعد میں تشریف لے، آپ نے فرمایا پہلے نہ کھڑے ہوا کرو، جب میں آؤں اس ٹائم دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، جب دیکھو تو مجھے کھڑے ہو جایا کرو، پہلے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جب امام مسجد میں نہ ہو تو پھر کس وقت کھڑے ہونا ہے؟ جب مسجد میں آئے، مسجد امام کو دیکھے تو کھڑے ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو اگر مسجد کے اندر موجود ہے پھر کیا مسئلہ ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا ہے۔ جبکہ دیوبندی حضرات جو ہے وہ فقہ حنفی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا ہے۔ وہ عالمگیری، رد المحتار بڑی معتبر، حتیٰ کہ بعد دیوبندی
علماء کی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا چاہیے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بغض اناد کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگلا باب ہے لا یقوم الی الصلاۃ مستعجلا ولیقم الی بالسکینۃ والوقار، یہ مسئلہ بیان ہو ہی گیا ہے کہ دوڑتے دوڑتے جلدی جلدی میں نماز کی طرف نہ آؤ، بلکہ کس طرح آؤ بھائی؟ سکینہ والوقار کے ساتھ، اطمینان وقور، وہی حدیث پاک موجود ہے آگے۔ اس سے اگلا باب ہے حل یخرج من المسجد لعلہ، آدمی مسجد سے کسی مجبوری کے تحت نکل بھی سکتا ہے، کسی ضرورت کے تحت نکل بھی سکتا ہے۔ اذان ہو جائے تو مسجد سے نکلنا مناسب ہے؟ ہاں، کسی ضرورت کے تحت جا سکتا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یا کوئی اور بھی معاملہ ہے، کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھانی ہے، اس کے پاس اسی دوسری مسجد کا انتظام موجود ہے، اس نے جا کے دروازہ کھولنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مختلف قسم کی حاجات ضرورتوں کے پیش نظر مسجد سے نکل سکتا ہے آدمی۔ اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آخری راوی بنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حالانکہ نماز کھڑی ہو چکی تھی، نماز کی اقامت وعدلت الصفوف، اور صفیں بھی درست ہو چکی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی مبارک پہ کھڑے ہوئے تو فرماتے ہیں ہم نے انتظار کیا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، بات آ رہی سمجھ؟ انتظرنا ان یکبر، انتظرنا ان یکبر، ہم نے انتظار کیا کہ اب کیا ہے، صفیں بھی درست ہو گئی، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب آقا حضور علیہ السلام جماعت شروع کراتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان صرفا، آقا حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، حتیٰ یرجع، آقا علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور جاتے وقت یہ فرما گئے علی مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں صحابہ اکرام کی بھی پھر تابعداری پر، وفاداری پر بھی اور تابعداری پر بھی۔ حدیث پاک میں فمکثنا علی حیتنا، ہم اسی حالت پہ ٹھہرے رہے، اسی حالت پہ آقا حضور نے فرمایا ٹھہرے رہو، ہم ٹھہرے رہے اسی حالت پہ، علی حیتنا، اسی حیت پر، اسی حالت پر ہم ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ آقا حضور علیہ السلام دوبارہ ہمارے پاس کرب فرمایا تشریف لائے۔ آقا حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے پانی کے قطرے موجود تھے، وَقَدْ اغْتَسَلَ، آقا حضور علیہ السلام نے تحقیق غسل کیا ہوا تھا۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام کا اس حاجت اور ضرورت کے تحت جانا، یہ امت کی تعلیم اور تربیت بھی اس میں ہو گئی، سبق مل گیا۔ اگر آپ نہ جاتے تو کسی امام صاحب کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا، وہ جاتا تو لوگ کہتے یہ کہاں لکھا ہے۔ آقا حضور نے کرم فرما کے پہلے ایسا معمول بنا دیا یا ایک ایسی چیز سامنے رکھ دی کہ اگر ضرورت ہو تو مجبوری کے تحت آدمی مسجد سے جا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ جس بندے پر اگر طہارت کے معاملے میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو آج وہ اگر کہتا ہے میں وضو کرنے جا رہا ہوں یا میں غسل کرنے، لوگ کہیں گے تو عجیب آدمی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا حضور علیہ السلام نے اپنے کریمانہ انداز میں جو معاملہ پہلے فرما دیا، لہذا اگر بعد میں آنے والے کسی شخص سے بتقاضا بشریت غلطی ہو جاتی ہے، کسی امام صاحب سے اگر کسی سے ایسے ہو گیا، وہ مصلی پہ پہنچا، اس کو یاد آیا میرے اوپر تو غسل لازم تھا، یاد ہی نہیں تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا اور جانا پڑ جائے تو لوگ کہیں یہ ہمیں امام صاحب عجیب ہے، حالانکہ ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، امام صاحب شرعی تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ اگر وہ ویسے ہی پڑھا دیں بغیر وضو کے، بغیر غسل کے ہی پڑھا دیں، پھر کیا ہوگا؟ یعنی لوگوں کو بھی کوئی دیکھنا چاہیے، کوئی شرعی تقاضے پورے کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، عیب نہیں لگانا چاہیے، اس پہ تنقید نہیں کرنی۔ ہاں، تو آقا حضور علیہ السلام کے اس طرح کے جو احوال ہے نا، اس میں امت کے لیے بہت گہرا سبق ہے، بہت زیادہ سبق ہے، بہت بڑی باتیں اس سے ملتی ہیں۔ تو لوگوں کو کیسے ہونا چاہیے؟ انتظار کرنی چاہیے امام صاحب کے لیے، کھڑے رہنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ امام صاحب کی ایک اتھارٹی ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، تو لوگوں کو انتظار کرنی چاہیے۔ آقا حضور علیہ السلام نے یہ کیا، لوگ انتظار میں ہی رہے،
آقا حضور علیہ السلام تشریف لائے. اور اگلا باب جو ہے اس کے اندر بھی یہی مطلب ہے، مسئلہ بیان کیا گیا. اذا قال الامام مکانکم حتی یرجع انتظروا، جب امام صاحب یہ کہہ دیں اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو یہاں تک کہ لوٹ کے آئیں، وہ کہیں کہ آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انتظروا. امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ ترجمۃ الباب میں کیا لکھتے؟ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنی چاہیے. آج تو 1-2 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے، کوئی صبر ہی نہیں ہے نا لوگوں میں. چاہیے کہ نماز ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، جس کے ذریعے اتنی نماز کے اندر جناب 25 گنا تو 27 گنا، بعض روایات میں 50 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. اس امام کے لیے تو انتظار تو کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا وہ نیت کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو انتظار بھی کرنی چاہیے. تو اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی، اقامت ہو گئی. فصب الناس صفوفہم، لوگوں نے صفیں برابر کر لی، سدی کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آقا حضور علیہ السلام پر ابھی جنابت کا غسل تھا. تو حضور نے فرمایا الا مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، میں لوٹتا ہوں. آقا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، غسل کیا، واپس تشریف لائے. آپ کے سر مبارک پر قطرے بھی تھے پانی. فصلی بہم، آقا حضور علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو نماز پڑھائی ہے. اس پہ تبصرہ ہو گیا کہ یہ اس طرح کے جو احوال مبارکہ ہیں وہ بیٹا لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کی کہ شریعت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے. آقا حضور علیہ السلام نے پہلے ہی اس کا حل بیان فرما دیا. باب قول الرجل ما صلینا، ایک جملہ یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے ہم نے نماز نہیں پڑھی. ما صلینا، نماز نہ پڑھی تو کیا کو کہہ سکتا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی؟ کسی آدمی کا یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے تحت جو روایت لے کر آئے شاید پہلے پڑھ بھی چکے ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن تشریف لائے، حاضر ہوئے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کدت ان اصلی حتی کادت الشمس تغرب، آقا حضور اللہ کی قسم میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکا، قریب ہے کہ نماز بھی یہاں تک سورج غروب ہو گیا. تو یہ ذالکا بعد ما افطر الصائم، تو یہ وہ وقت تھا جب کیا ہے روزے دار افطاری کر دیتا ہے، گویا کہ سورج غروب ہو گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افسوس میں آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اتنی شدت کی جنگ تھی نماز پڑھنے کا موقع تک نہ ملا. تو حضرت عمر فاروق نے آ کے افسوس کا اظہار کیا کہ آقا حضور اللہ کی قسم آج تو نماز بھی نہیں پڑھ سکے. آقا حضور نے آگے جواب دیا، فرمایا واللہ ما صلیتھا، اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا، اللہ کی قسم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بطحان وادی میں آقا حضور نے سٹے کیا. راوی کہتے ہیں میں بھی آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، عصر کی نماز پڑھائی سورج غروب ہونے کے بعد، قضا پڑھائی نا، سورج غروب ہونے کے بعد جو عصر پڑھائی کیا پڑھائی؟ قضا پڑھائی. ثم صلی بعد المغرب، اس کے بعد مغرب پڑھائی. یہ مسئلہ پہلے میں نے بیان کر دیا. صاحب ترتیب آدمی جو ہے اس کے لیے کیا ہے، پھر وقتی نماز کی بجائے جو قضا ہو گئی ہے نا اس کو پہلے پڑھے گا پھر وقتی نماز پڑھے گا، جبکہ وقتی کا بھی وقت موجود ہو. اگلا باب یہ باب الامام، امام تعرض له الحاجت بعد الاقامہ، امام صاحب کو اقامت کے بعد کو حاجت پیش ہو جائے. اقامت کے بعد کو حاجت اس پر یہ کہ حدیث پاک پچھلی بھی 2-3 روایات آج آپ پڑھ چکے ہیں. کوئی مسئلہ پیش ہو جائے تو امام صاحب جا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ انتظار کریں ان کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نماز کی اقامت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب میں ایک شخص کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہوتا نا، علیحدگی میں راز سے بات کرنا. شارحین کہتے ہیں شاید وہ ایسا شخص تھا، اس کا نام تو نہیں لکھا،
لیکن وہ لوگوں کا سربراہ تھا، قوم کا رئیس تھا، قوم کا آقا حضور نے دل جوئی کے لیے اس کے ساتھ بات چیت شروع کی، بات لمبی ہو گئی، ادھر اقامت ہو چکی تھی، صفیں بن چکی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات اس کے ساتھ کرتے کرتے لمبی ہو گئی، فما قام الی الصلاۃ حتی نام القوم، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے مصلی شریف پر کھڑے نہ ہوئے یہاں تک کہ لوگوں کو نیند بھی آ گئی، لوگوں کو نیند آ گئی، انتظار کرتے کرتے اتنا وقت بیت گیا، لوگوں پہ نیند کا غلبہ ہو گیا، اونگ آ گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی انتظار بھی کرنا پڑی تو کر لی، اتنی انتظار بھی کرنا پڑی تو کر لی۔ ہاں یہ ہے کہ اوپر ترجمہ الباب کیا قائم کیا، امام کو کوئی حاجت پیش آ جائے اقامت کے بعد پھر بھی لوگ انتظار ہی کریں، پھر بھی لوگ ہاں اللہ معاف فرمائے، آج جو جلدی کا زمانہ ہے کہاں کوئی انتظار کرتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ائمہ اکرام کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی امتحان میں نہ ڈالیں مقتدی حضرات کو، نہ ہی ان کو چیک کریں، نہ ٹیسٹ لیں، کوشش کریں کہ بر وقت ہی پہنچے، بلکہ 5-10 منٹ پہلے ہی پہنچے، سنتے پڑے مصلی شریف پہ پہنچ جائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کی ٹینشن جلدی ختم کر دیں، لوگوں کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ امام صاحب آتے ہیں نہیں آتے، کب آتے ہیں، ان کو پیچھے دیکھنا نہ پڑے، اپنا کام خوش اسلوبی سے ہی کرنا چاہیے۔ ائمہ اکرام کے لیے وہی ضروری ہے جو اگر حالات بدل گئے، اب لوگوں میں وہ قدر باقی نہیں رہی، وہ قدر باقی نہیں رہی، تو پھر علماء کرام کو بھی چاہیے کہ جتنی قدر ہے اس کے مطابق ہی رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہماری انتظار بھی آدھی رات تک کی جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ آج وہ وقت نہیں رہا، لوگ اتنا نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ماشاءاللہ قربان جائیں، ان کی فرما برداری پر بھی، ان کی تابع داری پر بھی، ان کے لیے تو کوئی کلمہ بولنے کی گنجائش تک ہی نہیں ہے نا، وہ تو اس قدر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت سے فیض یاب ہوئے، اور اتنے پاکیزہ دل، اتنے صاف دل اور اتنے وفا والے دل ان کے تھے، وہ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہر وقت قربان ہوئے رہتے تھے۔ اگلا باب ہے باب الکلام اذا اقیمت الصلاۃ، کہ جب اقامت ہو جائے تو کیا بات چیت کر سکتا ہے۔ اس کے تحت بھی روایت لے کر ہے جس میں ایک راوی حضرت حمید صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو جماعت کھڑی اقامت ہو جائے نماز کے لیے تو بات چیت کرے۔ اس پر انہوں نے آگے حدیث پاک سنائی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مجھے حدیث سنائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نماز کی اقامت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی ایسے پیش ہوا جس میں حضور مصروف ہو گئے، صحابہ سے بعد ما اقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اس کے بعد اس شخص نے حضور علیہ السلام کو روکے رکھا، جس اوپر حدیث پاک میں پڑھ بھی چکے ہیں، آپ ایک آدمی سے بات چیت کرتے رہے، بات چیت کرتے کرتے لمبی ہو گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کسی دینی قومی اہم مسئلے پر امام صاحب بات چیت کر رہے ہیں، اقامت اگر ہو بھی چکی ہے تو اس کا انتظار بھی کی جائے، اس کے بعد وہ جماعت کرا دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔